वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना शफीए ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला हक़ सुब्हानहु फ़ी किताबिल मजीद व खिताबिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इबादत में मज़ीद इजाफ़ा कीजिए। सलवात सारे साहिबान बुलंद। इस जलीलतुल क़द्र कदीमी बारगाह में अज़ा खाना में आप जितने अहबाब फ़र्श अज़ा पे मौजूद हैं, अल्लाह हम सब की हाज़िरी इबादत में शुमार फरमाए। बानियान मजलिस अज़ा, मुंतज़िमीन मजलिस अज़ा, मेरे भाई हसन शाह जी के, इनके अजीज़ व अक़रबा, मालिक सब के रिज़्क़ बख्त में इजाफ़ा फरमाए। इनके ख़ानदान के, खानवादा के जो मरहूमीन इस दुनिया में नहीं रहे, दुआ कीजिए मालिक उन्हें हुसैन बादशाह के कदमों में जगह नसीब फरमाए। जो दुआएं आपके जहनों में हैं, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में आलिम मोहम्मद से बड़ा वास्ता भी कोई नहीं और उनसे बड़ा वसीला भी कोई नहीं। उन्हीं का सदका मैं अपने भाई भतीजे हसन शाह जी के लिए दुआ गो हूँ। आप आमीन कहेंगे कि मालिक ने औलाद साले अता फरमाए, ताकि यह सिलसिला बेहतर से बेहतर अंदाज में आगे भी चलता रहे। अपने वतन के लिए दुआ किया करो, मालिक हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमाए। और ये आप मुसल्ले पे होते हो या अज़ादारी में, अपने वतन के लिए दुआ जो है ना वो करते रहा करें। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मैंने क्या कहा है कि अपने मुल्क की बका की दुआ हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि जो बंदा, मेरी बात पे आप ध्यान रखें, वो ठीक कर लेगा। ये दुआ मैं क्यों कह रहा हूँ कि वतन की बका की दुआ करो, इसमें आप शामिल हो जाएं। अज़ादारी में होते हैं या कुरान की तिलावत में होते हैं या मुसल्ले पे होते हैं, सैयदादे बैठे हुए हैं। वतन की दुआ इसलिए बाबा जी करनी चाहिए कि जो बंदा अपनी मट्टी से मुखलिस नहीं होता, उसने दीन से मुखलिस कैसे होना। मेहरबानी जी, आप जी, लिहाजा हम मुहब्बे वतन शहरी हैं और जितने भी फ़िरक़े हैं, मसलक हैं, मैं पहली मेरी हाज़िरी है और कैमरे की मौजूदगी में बात कर रहा हूँ। देखिए, ये जागीर इलाके सारे सैयदों के हैं, लेकिन ये नहीं है कि क्योंकि स्टेट सैयदों की है जो आपके दिल में, जहन में आए आप कह दें। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बाबा जी हसन शाह जी, आप सारे मेरे अपने, मेरे जहन में किसी भी मजहब से नफरत नहीं है, क्योंकि आलिम मोहम्मद की मोहब्बत नफरत की तालीम ही नहीं देती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सैयद, आप जिए। यहाँ हमारे बड़े मेरे मेहरबान थे, मालिक दर्जात उनके बुलंद फरमाए,
سید محسن نقوی، اگر نام آپ کے ذہن میں ہو، محسن نقوی مرحوم نے ایک فقرہ کہا تھا کہ ٹائم تو محبت کے لیے نہیں ملتا، لوگ اللہ جانے نفرت کا وقت کہاں سے نکال. مہربانی سر آپ جی. لہذا میں جہاں بھی جا رہا ہوں میرے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ تمہیں جہاں بھی حسین ابن علی کے ذکر کی مجلس مل جائے اس میں آیا کرو. اہل اسلام جہاں جہاں بھی ہیں مالک انہیں خوش رکھے. برادری وائز نا مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ان کی حیثیت برادری کی ہے. برادری میں بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں. ہم جو شیعہ لوگ ہیں نا ختم نبوت کی برادری میں ہم ان سے چھوٹے ہیں. جب ہم ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے نا یہ تب بھی ہمارے بڑے بھائی تھے. کوئی تو سمجھے گا. زحمت فرما لیں آپ میری بات پہ دھیان دے رہے ہیں. اور کمال صورتحال یہ ہے ضیاء الحق ہی کے میرے ماشاءاللہ نوخیز ینگ بچے بھی بیٹھے ہوئے. ضیاء الحق نیک آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ لیتا تھا. نیک آدمی تو تھا نا. اس دور میں ہمیں شرعی گالی دی گئی. شرعی گالی ہے نا کسی کو کافر کہہ دینا. مجھے یاد ہے ایک صاحب کہنے لگے رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں، یہ شیعہ جو ہوتے ہیں یہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ ذرا باریکیوں کا لطف لیا کرو مہربانی. یہ جو آپ شیعہ ہوتے ہیں شیعہ لوگ کس چیز سے بنتے؟ میں نے کہا میں کچھ سمجھا نہیں. کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے کہ شریعت میں کافر گالی ہے. کسی کو میری بات پہ سارے دھیان دے رہے ہیں. شریعت میں کسی کو کافر کہہ دینا بڑی گالی ہوتی ہے. اس نے کہا ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ اتنی بڑی گالی دے کے ہم نے شیعوں کو دیکھ لیا اور شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. میری بات تھوڑی زحمت فرمائیں آپ مہربانی ذرا دھیان دیں گے آپ. بھئی ہم نے مولویوں نے شیعوں کو کافر کہا اور آپ لوگوں نے غصہ کرنے کی بجائے مزے لیے. میں نے کہا قبلہ جب ہمیں مسلمان بھائیوں نے کافر کہا نا تو ہم نے مسلح بچھا لیے کہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسا مولویوں کی نظر میں ابو طالب کافر تھا. میری تائید فرمائیں گے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. جلدی 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 جواب یا رسول اللہ مہربانی صاحب. جی ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسا ان کی نگاہ میں ابو طالب کافر تھا اور انہیں ویسا ہی مسلمان بنا دے جیسا یزید مسلمان. کیا کہنے مہربانی سید آپ جی ہیں آپ زندہ ہو سلامت رہے. مہربانی سید آ جائیں آگے آ جائیں. اجازت ہے میں بات کر سکتا ہوں مہربانی سر آ جائیں. پنکھا بھی ہے سرکار. متوجہ ہے میں جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا. اچھا مجھے یاد آ گیا شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے نا پنجاب کے تو صوبائی امن کمیٹی ایک جس میں پروونشل کمیٹی اسے کہہ لیں سارے مسلکوں کے علماء اس کے ممبر ہوتے ہیں. میرا بھی نوٹیفکیشن ہوا میں بھی چند اجلاسوں میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا لیکن کیونکہ ہماری سفری مسافرت کی زندگی ہے تو میٹنگیں شیٹنگیں ہمارے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے. وہ ایک میٹنگ میں گیا تو ماشاءاللہ بڑے ہیوی ویٹ مولوی بڑے فریش وہ تشریف فرماتے.
بلکہ شاہ جی میرے ساتھ والی چیئر پہ بھی ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے. جو میٹنگ میں مہمان ہوتے ہیں ان کی چیئر کے سامنے ٹیبل پہ وہ چھوٹے چھوٹے نام وہ لکھے ہوتے ہیں. تو میٹنگ ہوتی رہی اور میرے ساتھ والے مولانا میرا ہی نام بار بار نا آہستہ آواز میں دھیان میرے نام کے سید حسین رضوی سید. خیر وہ میٹنگ اسی طرح چائے کی بریک ہو گئے. اب ذرا ان کا وہ لہجہ سنیے گا. کہنے لگے جی آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں رضوی صاحب؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. میرا الحمدللہ بھی انہیں اچھا نہ لگا. حالانکہ میں نے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہی. میں نے جب کہا نا الحمدللہ, اب ذرا میں پتنی ذہن میں تو نہیں تھا کہ یہ بات کرنی ہے, لیکن چلیں بات کر لیتے ہیں. انہوں نے پہلی بات تو آپ ماشاءاللہ مولائی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے وطن کا ایک مزاج ہے کہ بندے کو پتہ چل جائے نا یہ سامنے والا بندہ شیعہ ہے تو اس کے اندر ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے. اس کا پروگرام بنتا ہے میں کچھ پوچھا تو اب وہ مولوی صاحب کے بھی اندر وہ ایک عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی. جیسے ہی چائے کی بریک ہوئی مجھے کہتے ہیں رضوی صاحب چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چائے کی ذرا لفظ سنیے گا, چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ میں نے بھی انہی لفظوں میں کہا, میں نے کہا قبلہ چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. یہ رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کہنا ہے آپ جی ہیں رضا جی, کیا کہنا؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. متوجہ تھے؟ سارے جواب دیں, سارے جواب دیں. رحمانی صاحب ایئر کنڈیشن ہوتا تھوڑا کا بی پی ہائی ہوتا ہے, غصہ, اور جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نا تو ہمیں بندہ ٹوٹے بچے منہ چو لفظ کہتا ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہی اسی طرح کہ ایک تو شیعوں نے جان کھا لی, رسول اللہ کا نکاح, ہمارے نبی کی کئی شادیاں ہیں, پتہ نہیں شیعہ کسی شادی کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا قبلہ میں رسول اللہ کی ولیمے والی شادی جتنے بندے بھی قریب ہیں میں ان کو شکر گزار. کچھ باتیں ہوتی ہیں سارے بندے نہیں سمجھتے, اور ایسا ہے ہمیں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے جتنا آپ کی قوم کے خطباء و ذاکرین جکڑے ہوئے ہیں, اتنی پابندیاں ہیں ہم پہ, اتنی سختیاں ضیاء الحق کے مارشل لا میں شیعوں پہ نہیں تھی. یہ دے دیئے تھے کہ آپ عمران ہیں. لیکن میں پورا ملک میں پرائم منسٹر سے کہہ رہا ہوں کہ حسین کی طاقت سے ڈرو, یہ کرسی چند روزہ عزاداریوں کے آگے, عزاداریوں کے آگے دیوار مت بنو. ہم نے کسی بھی دور میں اقتدار نہیں مانگا, کسی بھی دور میں ہم نے کرسی نہیں مانگی, لیکن حکمرانوں کو حسین کی طاقت کا
پتہ ہونا چاہیے. یہ ساری زندگی آپ کے سامنے طالبان کی تاریخ تھی. دنیا کو اندازہ ہی نہیں ہوا حسین کی طاقت کا. محرم سے پہلے طالبان نے افغانستان کی حکومت سنبھالی. یہ حسین ہی کی طاقت ہے نا کہ کابل کی سڑکوں پہ 10 محرم کو افغانستان کے شہری حسین کا ماتم کر رہے تھے اور طالبان بندوقیں لے کے ماتمیوں کا پہرا دے رہے. ہم سب کی عزت احترام کرتے ہیں, ریسپیکٹ اپنی جگہ, لیکن ہم چاہتے ہیں جو جس کا رائٹ ہے, مقام ہے, وہ اسے دیا جائے. آپ حضرت ابو طالب کی جب بات آتی ہے تو آپ اگر صرف حضرت ابو طالب پہ بحث کرتے تو شاید ہم بھی خاموشی سے سن لیتے, لیکن جب تاریخ میں طلبہ و طالبات کو دینیات اور اسلامیات کے نام پہ ٹیچروں نے لیکچر دینے شروع کر دیے کہ جی حضرت ابو سفیان تو دنیا سے مومن مرے تھے لیکن ابو طالب کی خدمات بڑی ہیں. جی حضرت ابو طالب کی خدمات تو بڑی ہیں لیکن جی قسمت کی بات ہے کلمہ نہیں پڑھا. خدمات بڑی ہیں لیکن کلمہ نہیں. خدا درجات بلند فرمائے میرے استاد محترم مبلغ اعظم سرکار مولانا اسماعیل مرحوم کے فلبدی طبیعت کے مالک تھے. ایک مولوی نے مناظر میں کہا اور شیعوں کا تو وکیل بنا پڑتا ہے, ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا. قبلہ نے اسی رنگ میں کہا مولوی جی نہیں پڑھیا ہونا, انہوں نے فرصت ہی نہیں سی لگی, وہ کلمہ پڑھاؤندے پھردے تھے. یار بہت شکریہ سید. وہ کس کی بات کرتے ہو؟ اگر دیکھیں اگر کوئی بندہ کہے جی ابو سفیان جی وہ دنیا سے مومن گیا, نہیں ہمیں کوئی رنجش والی بات نہیں, لیکن ابو طالب دنیا سے ماشاء اللہ مسلم مومن نہیں گئے. یہ کوٹ نو بہار ہے جی ماشاءاللہ. یہ پچھلے جو گاؤں میں مانگٹا والا گزرا ہوں اور ایک دو اور بستیاں درمیان میں آئیں, بچے وہاں پہ جھگڑ رہے ہوں. ایک مانگٹا والا چلو بڑا ایک سٹاپ کہہ لیں اس ایریے کا, اور دوسرا ایک تیسرا بندہ درمیان میں آ کے بیٹا کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ کہے جی ہمیں بحث ہو گئی ہے, فلاں بندہ 6 سال پہلے مانگٹا والا چھوڑ گیا ہے, یہ کہتا ہے وہ بندہ ٹھیک تھا. میں سمجھتا ہوں وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا. سیانا بندہ کہے گا تو الجھتے لڑتے کیوں ہو؟ پچھلی گلی میں اس کے 2 بیٹوں کے گھر ہیں, کچھ نہ کچھ اثر تو ابے کا ہوگا, انہیں دیکھ لو. نہیں آپ نے سارے دوستوں نے دھیان نہیں دیا. میں ایک پنچایتی مطلب ایک پنچایتی سی بات ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی روایت کہاں پہ ہے, کتاب کون سی ہے. میں تو زندہ بات کر رہا ہوں. سیانا بندہ سرکار کہے گا کہ یار اس کے بچوں میں کچھ نہ کچھ اثر, اور یہ صرف پنچایتی بات نہیں, ہمارے حضور کا فرمان بھی ہے, رسول اللہ کی حدیث ہے. سرکار فرماتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. رسول فرماتا ہے جو بھی کائنات میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام ہی پہ پیدا ہوتا ہے. عیسائی پالیں بچہ عیسائی بن جاتا ہے, یہودی تربیت کرے بچہ یہودی بن جاتا ہے. لیکن یہ نظام قدرت ہے, جس نے بھی تخلیقی مراحل سے گزرنا ہے, پیدا جو بھی ہوگا نیچرلی فطرت اسلام پہ ہوگا. تربیت عیسائی بھی بنا رہی ہے, تربیت یہودی بھی بنا رہی ہے, تربیت مسلمان. تو حضور فرماتے ہیں تربیت کا اثر ہوتا ہے. اب اگر جناب کو ابو سفیان اور ابو طالب کی سمجھ نہیں آ رہی تو دونوں کی تربیت دیکھ لیتے ہیں. جیسی جیسی تربیت ہوگی ویسا ویسا اثر ہوگا, جیسا جیسا اثر ہوگا ویسا ویسا ایمان ہوگا. 2 بچوں کو ابو سفیان نے پالا, 2 بچوں کو ابو طالب نے پالا. جنہیں ابو سفیان نے پالا ایک معاویہ بنا, دوسرا یزید بنا. جنہیں ابو طالب نے پالا ایک محمد بنا, دوسرا علی.
جی بسم اللہ، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں مہربانی سر. سید آپ کے رزق میں اللہ اضافہ کرے. آپ نے تو ہسٹری بدل دی ہے. شیعہ ممبر پہ سوزیوں کے بغیر نیاز کا بات. میں تو شکر گزار ہوں بھائی، میری لاج رہ گئی. آپ نے عزت رکھ، متوجہ ہے سرکار آپ. اور لنگر بھی مولا سے وہی مانگا کرو جو ان کی راہ پہ خرچ ہو جائے. متوجہ، اجازت ہے میں بات کروں؟ کیا بات، وہ میٹنگ والی بات ہو رہی. میں نے کہا جی ہم اس شادی کی بات کرتے ہیں، ولیمے والی. ابھی سوچ ہی رہے تھے، میں نے دوسرا لفظ کہا. میں نے کہا سرکار ہم اس شادی کی بات کرتے ہیں، اس شادی کی جہاں دلہن لینے محمد خود گیا تھا. اوئے ہوئے ہوئے، اسے بہتر کریے، بیس بہتر کر. آواز زیادہ بریک ہے، اس کو بہتر کر دو. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ کو؟ میں نے کہا جہاں دلہن لینے سرکار خود گئے تھے. اب اگر کوئی بندہ ہے اس کی تشریح پوچھے تو fill in the blanks، خود ہی جگہ پوری کرنی ہے. جی شیعہ حضور کی ازواج کا ذکر نہیں کرتے، نبی کی بیویوں کی بات نہیں کرتے. ہم تو اتنے غریب ہیں کہ ہمیں حقیقت فرعون کی بیوی میں مل جائے ہم اسے مان لیتے ہیں. دانا دوست بیٹھے میں آپ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور یہ ام المومنین جن کی بات میں کر رہا ہوں، عربوں میں سید حسن پیر غربت بڑی تھی. ماشاءاللہ یہ آپ ریگولر مجلس قدیمی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں. مالک آپ کی بستیوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. مالک اپنی رحمت خاص سیدوں کے علاقوں پہ ہمیشہ نازل ہوتی رہے. میں نے کیا کہا ہے کہ عربوں میں غربت بڑی تھی. اور یہ بی بی جس کی میں بات کر رہا ہوں نا، تمہارے نبی کی زوجہ، یہ عربوں میں عرب پتی تھی. سیدوں تمہاری جدہ کی بات ہو رہی، رضا پیر یہ عربوں میں عرب پتی. اور اس بی بی نے ایک انوکھا کام کیا کہ دولہے کو شادی کی آفر خود کی. بی بی خدیجہ نے اپنی نکرانی کو بھیجا کہ جا محمد سے کہے میری مالکن کو کنیزی میں لے لو. ہائے ہائے ہائے. صاحبان دیکھیں اب ماشاءاللہ دانا چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا دور بڑا گیا گزرا دور ہے. ہمارے اس دور میں بھی اگر بیٹی والوں کو کوئی رشتہ پسند اپنی بیٹی کے لیے آ جائے تو ماڑا بندہ بھی ہو نا تو وہ بھی ڈائریکٹ، بیٹی والا ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. ہمارا کلچر ہے کہ کسی تیسرے کو درمیان میں ڈال لیا جاتا ہے. کسی جی میرا خیال متوجہ ہیں آپ، ایسے ہی ہے نا، کسی تیسرے کو ڈائریکٹ بیٹی والے بیٹے دولہے کو آفر نہیں کرتے، درمیان میں کسی تیسرے کو ڈالا. جیسے حضور کو اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے علی پسند آ گیا تو محمد نے درمیان میں اللہ کو ڈال لیا تھا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا کہنے. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے. جیو، جواب سارے دیا کریں. تو لیکن یہ واحد ہمیں اس زمانے کی تاریخ میں رشتہ ملتا ہے کہ جہاں بی بی نے خود آفر کی. حضور نے رشتہ نہیں بھجوایا. حضور نے کسی کو نہیں بھیجا کہ جاؤ خدیجہ سے کہو کہ میں ان سے شادی کرنا چاہوں.
میں ایک سیانے دانا مجمع میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی بیٹھک میں بول رہا ہوں یا ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، اور یہ کیمرہ سامنے یہ تو کیمرہ اتنا ظالم ہے، یہ تو مطلب آپ تو انجوائے کرتے ہوں گے، یہ مولویوں ذاکروں کو برباد کر گیا، ہم مکر بھی نہیں سکتے بات کر کے۔ شاہ جی خدا جانتا ہے، پہلے اگر ہمارے کسی علامہ حضور کے منہ سے بابا حسن شاہ کوئی بات نکل جاتی تھی نا، تو اگلے دن دوسرے پنڈ مجلس ہونی تے بچیاں پوچھنا قبلہ کل تساں اوتھے کوٹ 9 باہر جڑی گل کی تھی، تو قبلہ پتہ کیا کہتے تھے؟ بیٹا تجھے سمجھ نہیں آئی، اب بیٹا کلپ دکھاتا ہے کہ سرکار یہ آپ خود سماعت فرمائیں۔ تو یہ اتنا ظالم سسٹم ہے کہ یہ ہمیں مکرنے نہیں دیتا۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک، اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا ہوتا۔ کیا کہنا، ہاں بہت شکریہ بہت شکریہ۔ کم از کم لوگ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والوں میں کیا کہنے آپ جیئیں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور میں ایک اور بھی اپیل کر رہا ہوں، میں پورے کوٹ 9 بہار کا مہمان ہوں، میں مشترکہ مہمان ہوں سب کا۔ بانیان میری اس گفتگو کے مجلس کے موجود ہے، لیکن میں صرف حسن شاہ کا مہمان نہیں ہوں، میں سارے پنڈ کا مہمان ہوں۔ اور ایک بات مجھے کیمرے کی موجودگی میں کہنا ہے، جسے شیعہ ہو کے علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی، وہ اپنا شناختی کارڈ بدل جائے۔ مجھے آپ کی تائید چاہیے۔ علی ولی اللہ، جواب دیا کریں آپ سارے، ہماری پہچان ہی ولایت علی ہے۔ جو شاید آپ کو یہ بات آپ تک جو ہمارے بچے مزدوریاں کرنے کچھ یورپ جاتے ہیں، یو کے جاتے ہیں، امریکہ، تو جو بچے ہمارے جاتے ہیں نا عرب ملکوں میں، مڈل ایسٹ میں، تو وہ عربی جو ہے نا، وہ سعودیہ ہو یا کویت ہو، انہیں شک پڑ جائے نا نام سے، بچے کے نام بولتے ہیں، نام کا اثر ہوتا ہے یار۔ مجھے یاد ہے میرے بھائی وہ نشتر میڈیکل کالج میں تب ہوا کرتے تھے، تو جن احباب کے بیٹے یونیورسٹیوں میں ہاسٹلوں میں رہتے ہیں نا، ان والدین کو اپنے بچوں کے روم میٹ بچوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کون کون رہتا ہے۔ میں جب گیا تو ایک نیا نام دروازے پہ لکھا ہوا تھا، غلام عباس۔ مجھے سکون ہوا کہ کوئی مولائی بچہ بھی آ گیا، لیکن شاہ جی جب میں کمرے میں گیا نا تو وہی 2-3 بچے پہلے والے، اور میں نے کہا تواڈے جو غلام عباس کیڑے؟ کوئی بچے نے کہا جی میں کہا تو تے بالکل اپوزٹ ہے، تیرا نام تو غلام عباس نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی میرا نام واقعی نہیں تھا، لیکن میرے امتحان ایگزام سر پہ ہیں، تبلیغ والے میری جان کھاتے تھے، جب سے میں نے نام غلام عباس لکھا نا، جماعت والے میرا دروازہ ہی نہیں کھٹکھٹاتے۔ آپ سمجھ رہے میں آپ سے کیا متوجہ ہے سرکار؟ لہٰذا میں جو گزارش مجھے کرنا ہے، جو مجھے اپیل کرنا ہے کہ عرب ملکوں میں نام سے اگر انہیں شک پڑ جائے نا کہ یہ بچہ شیعہ ہے، تو وہ اس کو پتہ ہے، یہ نہیں کہتے کہ تم شیعہ ہو، کہتے ہیں تم جعفری ہو۔ شیعہ بچہ آگے سے کہتا ہے الحمدللہ، مطلب یہ ہے کہ یہ امام جعفر صادق کی فقہ کو اپنا دین سمجھتے ہیں۔ تو ہماری پہچان جو ہے وہ فقہ جعفریہ ہے، سارے سال کی، تب تھکاوٹ نہیں اتر جاتی جب رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے ٹی وی کی نکر پہ لکھا ہوتا ہے روزہ افطار بمطابق فقہ جعفریہ، پھر ان کے بچے مولویوں سے پوچھتے پھرتے ہیں شیعہ چ بھی روزے ہوندے نے۔ لہذا ہمارا ٹائٹل جو ہے نا
وہ فقہ جعفریہ ہے. حالانکہ یہی فقہ جعفریہ جو ہے نا میرے عزیز محترم بیٹھے، یہی فقہ اسلامی ہے، یہی فقہ محمدی ہے، یہی فقہ حسنی ہے، یہی فقہ حسینی ہے. لیکن امام جعفر کے نام سے منسوب اس لیے ہو گئی کہ مولا کو اموی عباسی جب آپس میں ٹکرا رہے تھے نا تو پھر سرکار کو موقع مل گیا. اور میرے خیال ہے آج کائنات کے جتنے بڑے بڑے علوم کے بانیان نظر آتے ہیں وہ نوکر ہیں تیرے چھٹے امام کے دروازے. اب جیئے 4000 شاگرد امام کی یونیورسٹی میں. یہ جس فقہ پہ بڑا ناز کیا جاتا ہے نا فقہ حنفیہ، امام اعظم فرماتے ہیں لو لاکھ کا سنتان لاہور کا نعمان، اگر بطول کے بیٹے کی نوکری کے 2 سال میری زندگی میں نہ آتے میں برباد ہو گیا. تو ہمیں اپنی فقہ پہ میرے عزیز ہمیں فخر کرنا چاہیے. میری طرف دیکھیں، ٹریکٹر خالی گزرا ہے، ٹرالی بھی اس کے پیچھے نہیں تھی. جو کچھ ہوگا میں دیانتداری سے بتا دوں. ادھا مجمع گلیا دیکھ لگ گئے. مجھے 25 منٹ 30 ہونے کو ہیں یار، اور آپ میری طرف اگر توجہ نہیں فرمائیں گے نا تو مطلب مناسب نہیں ہوگا. میں اہم اپیل آپ سے کر رہا ہوں. ہماری فقہ کا ٹائٹل بندہ شیعہ کے ولایت نہ سمجھے، بدقسمتی نہیں ہے. تمہارے مولا جن کی فقہ تیری پہچان ہے، تیرا شناختی کارڈ ہے، وہ امام فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، فخر اس بات پہ کرتا ہوں کہ میں علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہوں. کیا کہنے آپ جیئے. متوجہ ہے سرکار؟ خیر یہ تو ضمناً باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو تھوڑا ہم آگے بڑھاتے ہیں. بی بی نے خود رشتے کی آفر کی. بڑا اچھا ہوا جو حضور نے آفر نہیں کی. باریک بات ہے، پتہ نہیں کتنے بندے لطف لیتے ہو. اگر حضور نے رشتہ اپنا خود بھجوایا ہوتا نا تو ہر جہاں بھی امیر عورت مولوی دیکھتا مولوی فوراً رشتہ بھجواتا. سنت ہے سرکار کی. آپ سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا. بولا کریں یا علی. اللہ جانے ہمارے معاشرے کا کیا بنتا. سرکار آپ کا کرم. ام المومنین نے رشتہ اپنا خود بھجوایا. بی بی نے خود فیصلہ کیا. اگر گفتگو پسند ہے تو آگے بڑھا سکتے ہو. مہربانی سر. بی بی جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ عرب پتی عورت تھی، سب سے بڑی تجارت بی بی کی تھی. اب جو بی بی کی وہ برادری کہہ لیں یا خانوادہ کہہ لیں، انہیں بی بی کا یہ فیصلہ اچھا نہ لگا. کیونکہ جو سید پیسے والی فیملیاں ہوتی ہیں نا ان کا ایک اپنا ہی سلسلہ ہوتا ہے، تو انہوں نے وہ اچھا محسوس نہ کیا. ڈائریکٹ بی بی سے کہا بھی نہ جا سکتا. خواتین کو بھیجا گیا. لٹریچر پڑھے ہوئے بندے بھی مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اور آپ نے میرے خیال یہ ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ کچھ بی بی کے خاندان کی خواتین نے بی بی کا بائیکاٹ کر دیا اور کچھ بی بی کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہیں ختیجہ تو نے یہ کیا کیا، تو نے ذرا بھی نہیں سوچا. وہ دنیا داری دیکھ رہی تھی نا، دولت دنیا پہ نازتا ہوں. انہوں نے کہا ختیجہ تو نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ تیرے باپ حضرت خویلد بی بی کے والد جو تھے بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے کہا تو نے ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ تیرے بابا خویلد کی
تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، تیرے بابا کی تجارت کا شملہ عرش کو چھو. بی بی نے کہا شادی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھوتی. آپ جیئے، آپ جیئے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. شادی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں. یہ احتجاج کیا خواتین نے. یہ ساریاں اباسیاں مولویاں دے ٹائم چلیں دے. ہمت کاری یار، تو چنگا بھلا بندہ. دیکھو میرے سب بہت قریب یہ بندہ مومن بیٹھا ہے، لیکن بے نیازی میں مطلب سب کچھ کیے جا رہے. یہ بڑی اسلام کی پرانی پرابلم ہے. جو جتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں اتنے ہی بے پرواہ ہو. فریش ہو جا، تھکاوٹ اپنی دور کر، اور تھوڑا ہمت. میرا بھائی ہے، چہرے سے مومن لگتا ہے، اور میں اسے کہہ رہا ہوں ذرا ہمت سے کام لے. تھکاوٹ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی ذاکر شاکر ہوں تو ترداں شرداں قصیدے بندے فریش رہتے ہیں. مولوی تو مجلسوں میں اب شیعہ مولوی برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں، لیکن بڑی خوش قسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے ملاقات بھی ہوگی اور مجھے گزارشات کرنے کا موقع بھی مل گیا. اور میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں ہن ہمت تو کم لینا. ساڑھے بابا جی ایک ذاکر ہوندے سن، آپ بزرگ ہیں، میرے خیال نام ذہن میں ہوگا، یا علیہ وہ ذاکر سن ریاض حسین شاہ، میرے ہم نام موچ والے نام. ہاں تسی سنے ہون. وہ موچ جی جی تھے 9 بار آئے ہون گے اس علاقے. اور ریاض شاہ موچ والے وہ سستے دور کا مہنگا ذاکر. ہوں تو مخلوق کو پیسہ ہی بڑا ہے، ذاکران دیا نیازاں بھی بڑی ہیں. تب پیسہ نہیں تھا، لیکن مہنگا ترین ذاکر. ساری زندگی اس نے کسی مجلس میں کسی بھی بندے کو فیس میں رعایت نہیں کی. وہ دے وقت اپنے جب لوگوں کے پاس سائیکلیں نہیں ہوتی تھی نا، انہوں 0 میٹر گڈیاں دیے چابیاں لوگاں ممبراں تے دیتا. یہ اس کے وقت ہے. ہاں یہ وقت ہوتے ہیں، اس کے وقت ساری زندگی رہتے ہیں. وہ میں نے ایک گل انہوں دی یاد آ گئی. ایک جگہ مجلس بڑی، گریا بڑا، رکت بڑی، تے ایک بندہ موقع تو فائدہ پہ اٹھا نال ٹر پیا گڈی تک. تے آندا جی میں غریب آدمی ہاں تے تواڈے پیو دادے دی صف بچھانا تے آ میری منت ہے، مینوں مجلس پڑھ دیو. تے شوہر ہی بے نیازی نال گڈی چ بھی بہن پے. تے پتہ کی آندے نے، پتر منت نہ کر، ہمت کر. ہاں تسی بھی ہمت کرو. جی بہت شکریہ. آج کچھ چہروں سے میری اپیل ہے کہ ذرا ہمت کریں. آپ تھکاوٹ اپنی جگہ، گرمی اپنی جگہ، لیکن آپ نے تھوڑا ہمت سے کام لینا ہے. اور میں جو فکر جو میں گزارش کر رہا ہوں، یہ احتجاج خاندان کی خواتین نے کیا، اور ایک احتجاج بی بی خدیجہ کے خاندان کے مردوں نے بھی کیا. کبھی کبھی ایسی باتیں بھی سماعت فرما لیا کر. بی بی کے والد دنیا سے، جیسا کہ میں نے کہا آپ کے بیل میں، ام المومنین کے بی بی خدیجہ کے والد دنیا سے سرکار حضور کی شادی سے پہلے جا چکے. خاندان کے معاملات جو بندہ دیکھتا تھا وہ برادری میں بی بی کا چچا لگتا تھا. نام اس کا تاریخ نے لکھا ہے عمر بن اسد. یہ بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، جو بچے ہیں ینگ ہیں ان کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. لٹریچر میں جب آپ سٹڈی کہیں کر رہے ہوں تو آپ کو عمر لکھا ہوا ملے، عمر، اور عمر کے آگے واو ہو. عمر کے آگے اگر واو لکھی ہوئی ہو تو اس کو عمرو نہیں پڑھتے. میں کل ہی انہوں سواد لے گیا. جب آگے واو ہو نا جی تو پھر لغت گرامر عربی جو ہے نا
وہ یہ بتاتی ہے اسے عمرو نہیں پڑھنا بلکہ عین پہ واو کی وجہ سے زبر لگ جاتی، پھر اس کو امر کہنا. جیسا وہ جنگ خندق میں مولا کے سامنے ایک پہلوان آیا تھا، امر بن عبد ود. تو یہ مطلب کچھ بچے نا جی ہمیں مطالعہ سٹڈی کرتے کرتے تو وہ اس سے پھر اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یار اس بندے کو کچھ زیادہ پتہ شتہ نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کے، اور یہی بات کا بڑا مزہ ہے، خدا کی قسم کمال مزہ ہے جب اس طرح کا کوئی پوائنٹ کلیئر کیا جاتا ہے نا، ہمارے ذاکر مولوی کرتے ہیں تو بچے ہمارے وہ اپنے ذہن میں بات بٹھا لیتے ہیں. تو وہ اپنے کالج یا یونیورسٹی جائیں نا اور وہاں پہ دینیات کے پروفیسر آپس میں کوئی بات دینی مذہبی کر رہے ہوں تو ہمارا بچہ اس طرح کی بات میں بات کر دے تو پھر ایک دوسرے سے پروفیسر کہتے ہیں شیعہ بچوں کو اسپیشل ٹریننگ دیتے ہیں. حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. ہمارا آپ کو پورا ملک آپ کے سامنے کہاں ٹریننگ دیتے ہیں؟ یہی مجلسیں ٹریننگ ہے. مسلمانوں آپ بھی اپنے بچوں کو مجلسوں میں آنے کی اجازت دے دیں. آپ کے بچوں کو بھی ان باتوں کا پتہ. چلو سارے مجلسوں میں نہ آؤ، جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے انہیں تو آنے دو. کیا کہنا، مہربانی سے مہربانی سے اللہ اوہ ہو یا رسول اللہ. بہت شکر، متوجہ ہیں سرکار. لہذا جو میں بات کرنے لگا تھا، بی بی کے برادری میں چچا تھے، عمر بن اسد ان کا نام تھا. میں نے تھوڑا پھر ریسرچ بھی کی کہ یہ عمر بن اسد جو ہے یہ جذباتی اس شادی کے خلاف کیوں ہو رہا تھا. وہ سٹڈی کی تو پتہ چلا کہ یہ ختیجہ کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ امانت کسی اور کی تھی. اوہ مسلمانوں، یہ تیری ام المومنین بی بی صرف تاجرہ بڑی نہیں تھی بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس بی بی کو طاہرہ کہا جاتا. ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ بہت شکریہ. اب ذرا تھوڑی باریک بات ہے، اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. لیکن میرا ایمان ہے اگر کوٹ نو بہار میں کسی نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا. آپ ہی سمجھیں گے یار. لیکن پھر بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس باریکی کو ذرا خدا کے لیے دھیان سے آپ نے اس کا لطف، اس کی گہرائی کا لینا. عمر بن اسد جب کنفرم ہو گیا نا کہ بی بی ہماری ختیجہ شادی کا فیصلہ کر چکی، اب اس کا احتجاج کا طرح لہجہ دیکھیں. ڈائریکٹ کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کنٹرولر بی بی تھی، مختار بی بی تھی. اب اس برادری والے چاچے نے پتہ کیا کہا، برادری ساری بیٹھی کہنے لگا ہماری بیٹی خود کفیل ہے، شادی کا فیصلہ تو کر چکی ہے، شادی ہوگی. میں پیر حسن شاہ کلہ ہی سواد لے رہے آج، کیونکہ ابھی تک بات میں نے آپ سے کی نہیں تو لطف تو اکیلے ہی لے رہا ہوں نا. عمر بن اسد کہتے اب اندر کی اس کے تکلیف بھی ہے، اظہار بھی پورا کر نہیں سکتا کیونکہ نظام بی بی کے ہاتھ میں تھا. کہتا ہے ہماری بھتیجی خود، پچھلے بھائیوں تک آواز جا رہی ہے مہربانی سے، کہنے لگا شادی کا فیصلہ ختیجہ نے کر لی ہے، شادی ہوگی. اب بات وہی جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ زحمت فرما لیں. عمر بن اسد برادری کے لوگوں میں بیٹھ کے کہتا ہے میں پریشان اس لیے ہوں کہ ہاشمی پتہ نہیں ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. ہائے 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 کیا آپ جیے آپ کے کیا کہنے. بہت شکریہ سید. اس نے کہا میں پریشان. اب ذرا طریقہ دیکھیں گفتگو کہ اللہ جانے ہاشمی، انہیں ناز تھا نا اپنی دولت پہ، برادری ساری پیسے والی ہے،
ان سب کی ہمدردیاں بھی اپنے ساتھ لینا چاہ رہا ہے کہ شادی تو ہوگی، فیصلہ بیٹی نے ہماری نے کر لیا، لیکن ہاشمی پتہ نہیں ہمارے. اچھا بڑی معذرت کے ساتھ میں مکے والے ہاشمیوں کی بات کر رہا ہوں. آگو پاکستانی ہاشمی نہ سمجھ لے آجے، میں سیدوں کی بات کر رہا ہوں، سرداروں کی بات کر رہا ہوں، سیدزادوں آپ کے آباء و اجداد کی بات کر رہا ہوں. اس رجانا میرے زحمت فرمائیں، مالک آپ کی سوچیں امنگیں پوری ہو جائیں، زحمت فرمائیں، ممبر کی طرف مربوط رہے، میں ہر چہرے کی زیارت کر رہا ہوں. اس نے جب کہا نا اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. بزرگ موجود ہے، آپ میری تائید کریں گے، ہمیں شروع سے اس بات کا انداز ہے. بزرگ کہا کرتے تھے جب بات نکل جائے تو پھر نکل جاتی ہے. بات ختیجہ کے چچا نے کی، پہنچ گئی محمد کے چاچے تک. کیا کہنے کیا کہنے، آپ جیو رضا، آپ جیے یا کیا کہ آپ کے کیا کہنے. اللہ کرے آپ سارے متوجہ ہو جائیں. بات بی بی خدیجہ کے چاچے نے کی اور محمد کے چچا تک بات پہنچ گئی کہ خدیجہ کا چاچا کہہ رہا ہے ہاشمی پتہ نہیں ہمارے مطابق حق مہر بھی دے پائیں گے یا نہیں. بارات محمد کی آ گئی، بارات محمد کی آ گئی. اللہ میرے متوجہ رہیے گا، برادریاں دونوں جمع ہو گئی، خدیجہ کی برادری بھی محمد کی برادری بھی. نکاح سے پہلے جب حق مہر کی بات چلی، ابو طالب کھڑے ہو کے پوری برادریوں کی طرف دیکھ کے پھر ابو طالب کی نگاہیں عمر بن اسد پہ رک گئی اور بھری برادری میں ابو طالب نے کہا ما اردتم من الصداق فعلیہ، اے عمر حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے گا. کیا کہنے کیا کہنے، آپ جیے آپ جیے. مہربانی سر، مہربانی سر، بہت شکریہ. جی بسم اللہ، آپ جیے جی، خیر و برکت ہو جائے. متوجہ ہے سرکارہ. اور یہ بات کیونکہ ریکارڈنگ، اچھا یہ 9 بہار کوٹ چ موجزے ہی ہوئی جا رہے. مولویوں کو ولا کے کون کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ قدیمی سننے والے. مولوی تو تھوڑا لمبا کرے، بندے حاضریاں سکھ دے، لیکن یہ آپ کی محبت ہے سر. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، میں کیمرے کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، یہ میں کوئی افسانہ یا کہانی نہیں پڑھ رہا، میں شیعہ کتاب کی بات ہی نہیں کر رہا. مسلمان دوستو، تمہارے ذمہ دار علماء، سیرت حلبیہ جیسی بابا جی معتبر ترین کتاب، اس کے حاشیے پہ یہ لفظ موجود ہے. 5ویں صدی میں ایک کتاب لکھی گئی تھی ہمارے اہل سنت بھائیوں کی، علامہ ابو بکر باقلانی نے اجاز القرآن جیسی معتبر کتاب میں یہی لفظ لکھے ہیں کہ ابو طالب نے خدیجہ کے چاچے سے کہا حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے گا. ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ صاحب. ہم ماڑے سے ہی خدا درجات بلند فرمائے میرے استاد محترم کے. میں اساتذہ کا نام لے کے ہی ان کی بات کرتا ہوں. ویسے ہمارے ممبر پہ یہ رواج نئی ذاکری اور نئی مولویت میں نہیں رہ گیا. باتیں استادوں کی کرتے ہیں، نام نہیں لیتے. بڑے مہربانی بھی کرنا، پتہ کی آنکھ دینا استاد اور آپ فرمایا وہ مر جائیں وہ دا نام کوئی نہیں. اساتذہ کا نام لیا کرو، کیونکہ جس دروازے سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے. وہ مجھے یاد آیا کہ مولانا اسماعیل صاحب سے نا، مولانا اسماعیل صاحب خود بھی فاضل دیوبند تھے. اوہ ٹائم تو مکمل ہو گیا سرکار. چلیں 2 منٹ میں آپ کو زحمت دیتا ہوں. مولانا اسماعیل صاحب کے والد میاں سلطان علی وہ بھی فاضل دیوبند تھے. دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ، زیراں زبراں بھی ٹھیک، صرف نحو پہ بھی پورا عبور.
حق زہرا پڑھا مولانا اسماعیل شیعہ ہو گئے. ہاں بی بی کے حق کے مسئلے پہ شیعہ ہوئے. تو ان کے جو پچھلے وہ قبیلے والے مولوی تھے نا, انہیں بڑی پریشانی تھی. ایک مولوی نے بتایا کیا کہا مولوی اسماعیل, اور تو پڑھیا لکھیا بندہ سے, اور جے تم مذہب ہی بدلنا سی تے کسے وال مذہب جان دو. یہ پنجابی آپ سمجھ دو. مجھے تو محسوس ہو رہا ہے جیسے میں امریکی پبلک میں باتیں کر رہا ہوں. مطلب کچھ بندے یکدم چپ کر جاتے ہیں, لیکن میں آسان گفتگو کرتا ہوں. مجھے اس مولوی نے کہا نا جے تم مذہب ہی بدلنا سی تے کسے وال مذہب. قبلہ نے کہا کیا ہے شیعوں کو کیا, اوے اس مولوی دا ذرا دی دھیان کرو کہہ رہا ہے. کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. جیسے آپ چپ ہیں, مولوی اسماعیل صاحب بھی سوچ لو میں پڑھ گئے. حالانکہ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, آپ آگے بھی بات مطلب کرنا بندہ چاہ. حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ فرمائی, آپ کے ذہنوں میں یہ بات, اور 950 سال کے بعد اللہ کے حکم سے کشتی بنائی. اللہ نے کہا تھا کشتی بنا, عذاب آئے گا, سیلاب آئے گا, بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑھے گا. 950 سال کی تبلیغ کے بعد چند بندے کشتی چڑھے, وہ بھی میلیاں کپڑے آن. ہاں یہ بالکل بالکل میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جب اس مولوی نے جیو بیٹا جیو جیو, جواب سارے دیں گے جی آپ, مہربانی سر. جب اس مولانا نے کہا نا مولوی اسماعیل صاحب سے جنیاں ماڑیاں قوم, ابھی قبلہ خاموشی تھے, اس دوسرا اٹیک کی. کہنے لگا بیکھا مذہب لئی پھر دینا. اب فلمی دنیا دے گلوکار, اداکار, سنگر, نچن والے, گان والے, وہ بھی چوکھے شیعہ. پھر مولوی صاحب دیر نہیں کر, کہنے لگے مولوی جی میں ایک نچن گان والے نے پوچھا سی, تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی خود تے گناہگار ہاں, تے جے مرشد بھی کو اپنے جیا ہی لب لیا. کیا کہنا مہربانی سر, مہربانی سر, آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہا. تو صاحبان میری گزارش ہے کہ یہ جس شادی کی ہم بات کر رہے ہیں یہ نکاح بھی حضرت ابو طالب نے پڑھا. ماشاءاللہ ہمارے پنجاب کا کلچر بڑا اچھا ہے کہ ہم مذہب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں, لیکن ہم خوشیوں غمیوں میں ایک دوسرے کے شامل بابا جی ہوتے ہیں. زندگی میں کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی بھی مذہب کی شادی ہو کہ نکاح پڑھانے والے مولوی نے 1000 روپے جیب سے نکال کے دولہے کو کہا بیٹا سب جو سلامیاں دے رہے ہیں بول پڑھو یار خدا کے لیے بولو. کبھی یہ حادثہ ہوا ہے؟ مولوی خلق ہی لینے کے لیے, بلکہ مجھے بزرگ ہمارے علماء میں سے ایک بابا جی ہوتے تھے سید محبوب علی شاہ ہمدانی, مالک ان کے درجات بلند فرمائے. شیخ پورہ میں بہت عرصہ پیچھے وہ ڈسٹرکٹ سر کو بڑی خدمات ہیں انہوں نے ایک بندہ کیا ہمدانی صاحب مولوی کسے کہتے ہیں؟ سرکاری ساری گال مجھے کرنی نہیں پڑھنی, آپ اتنا بات کا لطف لیتے ہیں اور بات کی گہرائی تک پہنچتے ہیں. اس نے کہا جی مولوی کسے کہتے ہیں؟ ہمدانی شاہ صاحب نے کہا صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے. مہربانی سرکار. تو مولوی سلامیاں نکاح پڑھانے والے سلامیاں نہیں دیتے. یہ ابو طالب وہ نکاح خان ہے, سلامی تو دور رہ گئی, یہ محمد کا حق مہر بھی اپنی جیب سے دے رہا. جیو جیو جیو. اور صاحبان بس بات مجھے کلوز کرنے, 3 دن اور 3 راتیں ابو طالب نے محمد کا ولیمہ کیا. تے انہاں بندیاں نو رجایا جڑے گھروں بھی نہیں سن رجدے.
او یار یہ کہنا سوکھا ہے، مکے کے لوگ اٹھ کھان والی مخلوق. بابا حسن 3 دن اور 3 راتیں مکے کا کوئی نہ بڑا نہ کوئی غریب جو سیدوں کا مہمان نہیں بنا. تیرے نبی کا سلام اس پر کہ جس کے گھر کچھ بھی نہیں تھا، اس نبی کا ولیمہ 3 دن اور 3 راتیں ابو طالب نے پکا. آج کہتے ہو جی بیٹے کی شادی ہے، شادی بڑی نہ بھی کروں لیکن ولیمہ کرنا ہے کیونکہ سنت نبی کی ہے اور ابو طالب کی سنت ہے. کیا کہنے آپ جیے. بہت شکریہ. بات مجھے کلوز کرنا ہے، وقت تمام. بڑی معذرت چاہ رہا ہوں کیونکہ اگلا پروگرام جو ہے وہ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے. وہاں تک بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ وعدہ خلافی نہ ہو، جو شیڈول اس کے مطابق جانا چاہیے. بس بات مجھے فضائلی میں آج ختم کرنی پڑے گی. ایک لمحہ مجھے دے دیں. جب نکاح ہوا خویلد کی حویلی سے سونے چاندی کے ڈھیر عبد المطلب کی حویلی میں شفٹ ہو رہے تھے. جب یہ دولت سیدوں کی حویلی میں آ رہی تھی نا، مکے کی جو چھوٹی چھوٹی سرداریاں بھی تھیں وہاں پہ، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ. کوئی کیمرہ بعد میں سی ڈی دیکھ کے کہ جی رضوی صاحب ایسے تو بڑی اعتدال کی بات کرتے ہیں لیکن حضرت ابو سفیان کے ساتھ رضی اللہ نہیں کہا. ہاں میں نے خود نہیں کہا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وہ رضی اللہ ہوئے نہیں تھے. میں تب رضی اللہ کیسے کہوں بھائی؟ تو کلمہ پڑھ کے جب حضور کی نوکری چاکری میں آئیں گے تو پھر رضی اللہ بنیں گے. میں اس زمانے کی ماشاءاللہ لٹریری چہرے ہیں. تو یہ گلی سے نا اب انہیں جب وہ دولت ختیجہ کی ساری زندگی جیسے حویلی سے دشمنی ہو اور عرب پتی عورت کی دولت اسی حویلی میں آ رہی تو یہ گھروں میں کیسے بیٹھتے؟ کبھی بہانے سے ادھر گزرتے، کبھی ادھر سے. رسول اللہ کی ان پہ نظر پڑی. حضور کو اپنی وہ مکی زندگی کی مشکلات یاد آئیں، چہرے پہ پریشانی کے آثار. خون کے پیاسے، میرے خون کے، نبی نے کہا میرے خون کے پیاسے. کھڑی ہوئی بی بی فوراً بیٹھ گئی اور نبی کے قدموں پر دونوں ہاتھ رکھے. بیوی نے کہا تیری جوتیوں کا صدقہ، ان صاحب نے تو میرے قرضے دینے. آج کی گفتگو اپنی گفتگو کی آخری بات کر. جب وہ سونے کے ڈھیر ادھر لگے نا سیدوں کی میری یہ مسلمان دانے شوروں سے اپیل ہے، پروفیسروں سے بڑی جان کھاتے ہیں میری قوم کے طالبان. میری ان سے اپیل ہے پھٹی پرانی جس کا ٹائٹل ہی نہ ہو اس کتاب میں دکھا دو کہ سونے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کر طالب نے کہا بیٹا ساری زندگی میں نے تیری کفالت کی، اسے رہنے دے. یہ جو میں نے کل حق مہر دی ہے نا، آخر میں بھی بال میں چڑھدار ہوں. آخری گفتگو ختم ہوگی، آخر میں بھی قبیلہ بیٹا وہ پیسے پہلے والے نہیں، وہ کفالت نہیں، لیکن حق مہر مجھے جو ہے نا وہ اب لوٹا دے. تیرے پاس کسی چیز کی پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے. ابو طالب نے دیکھ کے واپس کچھ نہیں مانگا. تیرے بھی کیا کہنے، جو حق مہر عرب پتی عورت کا محمد کا حق مہر دے کے ایک پیسہ بھی واپس نہ مانگے، اس کے کلمے پہ بحث کرتے ہیں. اور جو 300 کی ادھار اونٹنی لے کے محمد کو 900 کی
ہوں رستہ جگہ میں ہے سارا کچھ ویلا ہو گیا. آپ بیٹھے آئے بابا جی بلند سلام بولو. جناب علی پیچھے راکے صاحب ہیں تشریف